बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जब मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और जब सारी चीज़ें अपने तय दुरुस्त सिमत में जा रही थीं, फिर वो साजिश क्यों कर हुई जिसके तहत इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश की गई। और फिर उस पर आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो रिमार्क्स दिए जो उनको देने चाहिए भी थे कि आखिर कौन जमहूरी सिस्टम को ख़राब करना चाहता है, डिरेल करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाना चाहता है। वो कौन था जो हाई कोर्ट पहुंचा और फिर हाई कोर्ट के एक जज ने ऐसा फ़ैसला दिया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से शकूक व शुबहात ने जन्म लिया, जो पाकिस्तान के हक़ में यकीनन बेहतर नहीं थे, ना होंगे। और इस मुल्क में अगर कोई अपनी मैं और अपनी ही ख्वाहिश को मुसल्लत करना चाहता है तो उसके हवाले से भी बड़ा वाज़ेह फ़ैसला सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरों की तकर्री से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद समाज से रोक दिया। अदालतों के अंदर भी तत्हीर का अमल होना चाहिए। आज ये भी हमें नज़र आया कि क्यों कर वो गलतियाँ की जाएँ जिससे सवालिया निशान उभरते हैं या सामने आते हैं। इसी पे बात करेंगे कि आखिर वो साजिश क्यों थी और फिर क्यों हमें आदत पड़ गई है रात गए अदालतों में आने की। क्यों नहीं हम दिन की रोशनी के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चलते ताकि वो जो बत्तियाँ बुझ जाती हैं उन्हें फिर से जलाना पड़े और फिर वहीं से यकीनन वो दिए की रोशनी हमें उम्मीद भी देती है, रोशनी भी देती है, रास्ता भी सुझाती है। लेकिन क्यों कर हम ऐसा करते हैं, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर तजियाकार जनाब आगा इकरार हारून और जनाब नईम मलिक मौजूद है, ताहिर नईम मलिक साहब। और लाहौर स्टूडियोज़ में सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब सलमान गनी भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर भी माहिरीन कानून और अहले सियासत, उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में चूँकि बैठे हैं तो फिर आगाज़ मैं इस्लामाबाद से चाहूँगा। आगा इकरार हारून साहब, कि आज जो भी हुआ, फिर रिमार्क्स, फिर फ़ैसला, फिर ऑर्डर और तफसीली फ़ैसला तो अभी आना है, लेकिन अगर आज रात 12 बज जाते तो फिर हम एक नए चक्कर में पड़ जाते, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर रात 12 बज जाते एक नए चक्कर में क्या पड़ते कि हमें 8 फरवरी की तारीख बहरहाल फिर हम मैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ख़ास टाइम दिया गया हुआ इलेक्शनिंग के लिए, आप उसको जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ओवरराइड कर रहे होते। तो जहाँ तक फ़ैसले की बात है, इसमें 3 चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। पहली बात ये है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने याद करवाया पीटीआई के वकील को कि आप ही की एक पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि प्रेसिडेंट तारीख देंगे और 8 फरवरी की तारीख आ गई थी। उसके बाद 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की कि इलेक्शन के बारे में किसी किस्म की कोई भी एम्बिग्यूटी पैदा करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्टली चाह रही है कि इलेक्शन हो, ये सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के इस सारी मैंडेट, साइकोलॉजिकल मैंडेट के खिलाफ आप एक कोर्ट में चले गए हैं। और आप बैरिस्टर हैं, ये नहीं है कि आप कोई जाहिल है, आप खुद बैरिस्टर हैं और आपको पता है कि क्या कॉनोटेशन हो सकती है। इसीलिए तो उन्होंने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी ऑर्डर नोटिस जारी किया। इसीलिए देखिए, मैं ये बात समझता हूं कि काफी देर से हम देख रहे थे कि पीटीआई क्या कुछ और रही है, चाह कुछ और रही है। क्या तो वो ये रहते कि जी इलेक्शन में तो किसी और की वजह से डिले हो रहा है, हम तो चाहते हैं इलेक्शन आज हो जाए। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर थी कि पीटीआई के पास जो कैपेसिटी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन लड़ने की, वो नहीं है, वो पहले भी नहीं थी। पहले भी उनको जो इलेक्टेबल आगा सब, लेकिन बैरिस्टर अली जफर के बयानात को सामने रखे हैं और जो मौजूदा कायम मुकाम चेयरमैन है उनके साथ खड़े होकर भी उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा चाह नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है खुद उस तंजीम और जमात में भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। ये बहुत अच्छा आपने यानी कि एक नुकता उठाया, क्योंकि आपको याद होगा कल अली जफर साहब ने कल भी ये कहा था कि हो सकता है, जब उन्हें एक सवाल किया गया एक टेलीविजन पे कि जो आपकी ये जो पिटीशन है, ये जो आपकी ये जो एप्लीकेशन है, क्या ये इलेक्शन को डिले नहीं करेगी, ये परसों की बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें।
تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ایمبیگیوٹی پائی جاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کہ پارٹی ہیرارکی رہی نہیں ہے، پارٹی کی ہیرارکی ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ جو پہلا الیکشن 2018 کا بھی الیکشن فیض صاحب جو جیتے تھے، یہ بھی تو سب کو پتہ ہے نا کون بندے لالا کے ان کو دیتا رہے کہ اس کو ٹکٹ دے اس کو نہ دے، کیپیسٹی ان کی تب بھی نہیں تھی۔ چلے اس پہ بھی ایک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی جلدی سامنے آ جائیں گی۔ طاہر نعیم ملک صاحب، آپ آج کے دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی ہم سبھی جب سردی میں اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جب سپریم کورٹ سے آ رہے تھے تو جو بات آپ کر رہے تھے کہ یار یہ کیوں ہے کہ ہم شام کو جا کے اور پھر اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو ہمیں مشکلات میں جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے سرد موسم میں ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ویکینڈ پہ، اور جو آپ نے نقطہ دیا کہ 12 سے قبل، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ اب کنفیوژن بلکہ ملک صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے اگر میں فلائٹ پکڑ کے نکل جاتا تو پھر کیا ہوتا، تو یہ واقعی اہمیت۔ اچھا، جو 12 بجے کا آپ نے نقطہ دیا ہے، دیکھیں وہ پھر آگے منڈے کی بات تھی، تو پھر جو آج 8 فروری کا شیڈیول ہے، ایک دفعہ ہم انتخابی شیڈیول آ گیا ہے، اور انتخابات کا ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور ایک آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اسے کر رہا ہے، وہ بھی بتا دیں گے، اور جو جوڈیشری کا جو رول ہے وہ بھی کلیئر ہے۔ اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جانا، اس کے اندر بگر پکچر نہیں دیکھی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی بھی، جس طرح آغا صاحب نے بھی بتایا کہ اس کی ریپرکشن کیا ہوں گی، اس کی کینوٹیشنز کیا ہوں گی۔ اگر چند افسران پہ آپ کو اعتراض ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو ویسے ہر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہوتا ہے، تو آپ ان کی لسٹ دیتے، آپ نے ٹوٹل پروسیس جو وہاں پہ ٹریننگ کا عمل شروع تھا ان کی، اور وہ الیکشن کمیشن ان کی ٹریننگ کرا رہا تھا، شیڈیول میں جا رہا تھا۔ اگر انڈیا جیسے بڑے ملک میں وہاں الیکشن کرانا بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے، اور کب تک ہم یہ کہیں گے کہ پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے اور آرمی کو لے آئیں، اور بیوروکریسی کی کیپیسٹی نہیں ہے تو جج صاحبان کو لے آئیں۔ اس سے کا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ ان کا جو کام ہے وہ حرج ہوتا ہے، ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو ڈیسیژن تھا اس کے حوالے سے، یہ جو ایک عام آدمی جو گلی محلوں میں چوک چراہوں میں بات کر رہا تھا کہ انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے، جہاں 2 لوگ ملتے تھے جی 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ اب چند گھنٹے پہلے یہ صورتحال تھی، آج آپ چلے جائیں کہیں چائے خانوں میں، گلی محلوں میں، لوگ کہیں گے کہ آج جو وہ بے یقینی کی فضا ہے ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کو میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کہوں گا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آیا ہے جس کے لیے سپریم کورٹ کا یہ ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کو چاہیے، اور اس کا ایک میں دوسرا پہلو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسے ڈیلے کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہمارے عالمی مالیاتی اداروں سے معاملات ہیں، ہماری معاشی صورتحال ہے، جو PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اور جو فارن پالیسی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ یہ ساری تینوں چیزیں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں۔ اور باہر ممالک اور جو انیشیٹو اس وقت ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے لیے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بے یقینی کی فضا دور ہو۔ صحیح۔ جناب سلمان غنی صاحب، آپ کی جانب آ رہا ہوں جی۔ اہل سیاست نے بھی اس موقع پہ، جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا۔ میں اسحاق ڈار صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، فیصل کریم کنڈی صاحب کا، سمر بلور صاحبہ کا، اور خالد مکسی صاحب، اور دیگر جتنی جماعتیں MKM یا JUI، ان کی جانب سے بھی اس موقع پر ایک تو اس میں فریق بننے کی بات سامنے آ رہی تھی، اور دوسرا بڑا واضح طور پہ اس کو کہا گیا، اس کی مخالفت کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی گئی۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، سیاسی گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سارے مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ فیض صاحب، جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جمہوریت اور جمہوری عمل کے ساتھ، اور کبھی پولیٹیکل فورس انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں ایک پارٹی نے غلطی کی تھی انتخابات کے بائیکاٹ کی، اور اسے بہت حد تک بھگتنا پڑا تھا،
اور اس کے بعد کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ انتخابی عمل سے خود کو باہر نہیں کر پاتی. دیکھیں ایک عام پرسیپشن تو چل رہا تھا کہ کچھ فورسز پاکستان میں جاری جمہوری عمل اور خاص طور پہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے کوششیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے چیف جسٹس نے آج اپنی کچھ تحفظات ظاہر کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر, یہ ایک ایجنڈا کے تحت تھا. اور ابھی میرے دوست جب سید علی ظفر کی بات کر رہے تھے تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ پرسیپشن درست ہے کہ شاید ہم الیکشن پر اثر انداز ہو رہے تھے, اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ذرا 2 اور 3 نومبر کو یاد کریں جس پہ 8 فروری کا فیصلہ ہوا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابی عمل پر بہت ساری پٹیشنز تھیں, اور جب چیف جسٹس صاحب نے اعلان کیا تھا 8 فروری کا شیڈول, تو ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی, اعلان کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد الیکشن کے عمل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا, اس حوالے سے کسی کو کنفیوژن پیدا نہیں کرنے دی جائے گی. اور سب سے اہم بات کہ یہ ڈیٹ جو ہے 8 فروری کی یہ پتھر پر لکیر ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ پھر لاہور کی سلیکشن کی گئی اور ایک ایسا عمل کیا گیا. میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیوروکریسی یا عدلیہ کا کسی کا بھی رول ہوگا الیکشن کے حوالے سے, تو عدلیہ ہو یا بیوروکریسی ہو, جب فیض صاحب انتخابی عمل ہوتا ہے تو انتخابی عمل میں جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, وہ دراصل الیکشن کمیشن کے چلتے ہیں. وہاں پر ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے نہیں ہوتا, اسے انہی ضابطوں پہ چلنا پڑتا ہے جو الیکشن کمیشن نے طے کیے ہوتے ہیں. اور اب پاکستان کے اندر پاکستان کا میڈیا بڑا مؤثر ہے, پاکستان کی سول سوسائٹی بڑی فعال ہے, اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ الرٹ ہے. تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسر چاہیے, تو کیا 2018 کے علاوہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں دھونس اور دھاندلی کے الزامات کون لگاتا تھا؟ 2013 کے انتخابی نتائج کے بعد کس نے پاکستان کے اندر کمپین لانچ کی تھی, اور وہ الیکشن تو عدلیہ نے کروائے تھے. اور جہاں تک 2018 کی بات کی گئی ہے, 2018 میں اس سے سخت حالات پاکستان مسلم لیگ نون پہ تھے, ان کی لیڈرشپ اور خود نواز شریف صاحب کی بیٹی جیل کے اندر موجود تھی, لیکن انہوں نے تمام تر مقدمات, تمام تر حالات کے باوجود, انتقامی ہتھکنڈوں کے باوجود انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا انتخابی عمل میں حصہ لینے کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ پنجاب کے اندر اکثریتی پارٹی کے طور پہ آئے. یہ تو پھر ہمارا المیہ ہے کہ اکثریت کو اقلیت پر اور اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ یہ پٹیشنر جو ہے ان کے نام پہ غور کریں, وہ عمیر خان نیازی ہیں, اور ان کے جو وکیل ہیں وہ ابوذر نیازی ہیں. تو میرا خیال شاید اس ساری صورتحال میں علی ظفر صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور اب بھی وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, تو پھر آپ الیکشن کی تیاری کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ہے کہ 3 نومبر کو بھی انہوں نے پاکستان کے اندر کنفیوژن ختم کی تھی, اور آج بھی انہوں نے کنفیوژن ختم کی ہے, اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کے اندر انتخابی عمل میں پیش رفت کے لیے پھر رہنمائی کا فریضہ سر انجام. صحیح. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت بلوچ عوامی پارٹی کے سربراہ جناب خالد مکسی صاحب ہیں. خالد مکسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مکسی صاحب, الیکشن کی ڈیٹ آ گئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ کوئی کنفیوژن بھی پیدا نہیں کر سکے گا, لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے, اس کے بعد اس پہ ایک فیصلہ آتا ہے, پھر شام کے بعد سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت اور اس کے دروازے کھلتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے. آپ کا بھی میں خبریں دیکھ رہا تھا, آپ بھی اس میں فریق بننا چاہ رہے تھے, یہ سب کیا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس جی بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ ملک کے عوام اس پریشانی میں ہو کہ تاریخ کب ملے گی. جمہوری جو ادارے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز, ان کے بھی انداز سے میں حیران ہوں کہ وہ کہیں کہ جی الیکشن کا موسم ٹھیک نہیں ہے. موسم تو دیکھیں, یہ اس موسم میں لوگ رہتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو الیکشن پہ کیا افیکٹ ہوگا موسم کا؟ یہ موسم کا بہانہ نہیں بننا چاہیے. اور آپ اگر ڈی آر اوز اور اگر ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ جی وہ اس لائق نہیں ہے کہ الیکشن کرا سکتے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن سارے 12 مہینے سال, مطلب 3 سال ان کے ایک پوسٹ پہ ڈیوٹی ہوتی ہے,
पूरा निज़ाम उनके हाथ में होता है, तो एक दिन वो हैंडल नहीं कर सकेंगे अफसर। ये अजीब बात है वैसे मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले पे और काजी फायज इजहर साहब के जितने भी वो अभी तो ऑर्डर आया, तफसीली फैसला आएगा, तो क्या हमें हर दफ़ा ऐसे ही जाना पड़ेगा कि इदारे जो है वो भी अदालतों के जाके वो जंजीर अदल हिलाएंगे? ये मामला कब तक रहेगा? इससे निकलना पड़ेगा जी अगर आगे चलना है। अगर ऐसे ही मजा आ रहा है, जैसे नहीं हो एक आदमी को नशे को आदत होती है, वो नहाता भी नहीं है, बुरे हाल में रहता है, मेरे ख्याल हमारी हालत वो नशे वाली होगी कि हमें साल में ही रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते इस हाल से। नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? सब भाई सब है इसमें, सबको सब देखे ना। मैं आपको अर्ज करूं, आपने ये कोई मुल्क 1 साल 2 साल या 3 साल या 5 साल तो नहीं चलाना ना। ये तो ताक़यामत तो हम तो रखते हैं जब तक निज़ाम है, जिंदगी निज़ाम है, खुदा इस जान का चला रहे तो ये इसका कायम दायम रहे इंशाअल्लाह। उसके लिए फिर एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, रुख तो बनाना पड़ेगा ना जी। ये तो आर्जी काम नहीं चलेगा, ये नुकसान होता जाएगा, तो मुश्किलात आएंगी। कायम दायम तो रहेगा पर जिंदगी आम आदमी की सिस्टम जब बिगड़ जाएंगे, डिलीवरेंस नहीं होगी, कोई एक सिस्टम नहीं होगा तो कारोबार नहीं चलेगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, एक इसको करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी अच्छा पड़ेगी। मक्सी साहब, जब भी इलेक्शन होता है एक ज़ाब्ता अखलाक होता है, वैसे तो ज़िंदगी का ज़ाब्ता अखलाक भी हर वक्त ही होता है, लेकिन इलेक्शन का भी एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। उस पर हम देखते हैं कि फिर शिकायत आती हैं कि ख़ुद सियासी पार्टीज़, लीडर या वर्कर्स वही उस पर अमल नहीं कर रहे। आपको क्या नज़र आ रहा है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कि तमाम सियासी जमातें कारबंद रहेंगी? जी जब आम जिंदगी में इखलाक है तो फिर इलेक्शन में भी इखलाक रखने में आसानी होती है। अगर आम जिंदगी में ही अगर इखलाक नहीं है तो क्योंकि इखलाक के दायरे में तो वही बातें जो आम जिंदगी के इखलाक होते हैं, अगर वो आप अप्लाई करें तो इलेक्शन में भी उसका इफेक्ट अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव। सही। मक्सी साहब, इस वादे के साथ इजाज़त दे रहा हूँ और ले रहा हूँ कि आपकी पार्टी के मंशूर के हवाले से चंद ही दिनों में आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि आप क्या नुकात लेके आ रहे हैं और अब क्या ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार खालिद मक्सी आपके वक्त का। जी आगा साहब, देखें मक्सी साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना कि अखलाकियात पे तो चलना पड़ेगा, आपको क्या नज़र आ रहा है? जो शिद्दतें, हिद्दतें, नफ़रतें, इल्ज़ाम, मर लो, मार दो, फाड़ लो, घेर लो, अब उससे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखिए फैज़ी साहब, जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत में ये जो आपने बात की है अखलाकियात की, पाकिस्तान की सियासत में थोड़े बहुत ऊंच नीच रही है, लेकिन अखलाकियात का जो लफ्ज़ शायद मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो जनाजा निकाला है पीटीआई ने निकाला, उसके बाद तो अखलाकियात की वो हालत हुई है कि वो अब हमारे दरवाजे तक वो जो है वो तू मैं तेरी ओए इधर आ ओए ये पहुंच रहा है। और यही वजह थी कि आज जिस वजह से हम इकट्ठे हैं इस वक्त, वो भी यही वजह थी ना कि ऐसा मामला कर दिया जाए कि इदारों पे उंगलियां और मामलात और ये सारा कुछ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें यह है कि आप देखना ये कि पीटीआई, मैं तो बात काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि पीटीआई के एक हायर की होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन डे ही जो है उसको मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसकी हायर की तो है नहीं, पहले भी नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूँ 2018 में भी नहीं थी, वो तो कुछ लोगों ने इकट्ठी करके बनाई थी ना, उन्होंने काम किया था, मैनेजमेंट वही कर रहे थे। तो इसमें कैपेसिटी नहीं है, ना ही हायर की है। नोटिस हो रहे हैं, तो अब नोटिस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि हो गए हैं मेरे ख्याल में। अब बात यह है कि जब ये इलेक्शन में इनकी हायर की नहीं है, इनके आपस में सिंक नहीं है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर ये इलेक्शन से भाग जाते तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में बेहतर हालात होंगे, माहौल बेहतर होगा। तू ता और ये अपना गुंडागर्दी और किसी को यानी कि आप कह सकते हैं कि वो ज़बान इस्तेमाल करना है जो कि हमने कभी शायद बचपन में अगर की होती तो हमें घर से निकाल दिया गया होता, वो ज़बान जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद ख़त्म हो जाए, प्रोवाइडेड कि अगर वाकई पीटीआई जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर देती है। आप भी ये बात कह रहे थे, मक्सी साहब ने भी ये बात की और सलमान गनी भाई ने भी यही बात की कि जहाँ तक बात ये है कि क्या इलेक्शन सिर्फ जो है वो जुडिशरी के ही अंडर होने चाहिए, इस पे मेरी ज़ाती ये जो राय है और मैं उसमें ये मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जहाँ तक उससे इदारे का जी जहाँ तक बात ये है
کہ 2018 کے الیکشن تو جوڈیشری نے کرائے تھے نا, تو پھر آر ڈی ایس کا بیٹھ جانا, فارم 45 لوگوں کو نہ ملنا, تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ تو بات ہے کہ ادارے اگر صاف الیکشن ہونے ہیں تو پھر تو وہ ڈپٹی کمشنر بھی کروا سکتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر بھی کروا سکتا ہے, تحصیلدار بھی کروا سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات آخر میں یہ کہوں گا, آپ اجازت دیں تو دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس فارم 45 ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ فارم 45 لے کے وہاں سے باہر نکلے, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ریٹرننگ آفیسر کی پاور اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وہ اس وقت ذمہ دار ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن بیٹھا ہوتا ہے, اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو آپ الیکشن کمیشن کی اس دن آپ کو ایک لائیو لائن بھی ملتی ہے اپنا, جس پہ آپ امیجیٹلی آپ رسپانس دے سکتے ہیں. تو جنہوں نے الیکشن کور کیے ہیں, آپ نے بھی 90 سے کور کیے, میں نے 88 سے کور کیے, جو آخری دن ہوتا ہے نا جس میں ہمیں ہوتا ہے کہ رزلٹ یہاں سے ملنے ہیں, وہی صرف ہوتا ہے. باقی ہر چیز تو آپ ویسے کمپیوٹرائز ہو گئی بھی ہے. وہ جو ایک زمانہ تھا کہ جی آج اس کے ریٹرننگ آفیسر کے باہر لسٹیں لگیں گی, وہ آپ نے دیکھنی ہوں گی, اب تو ہر کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے, اور آپ ہر چیز بات دیکھ لیتے ہیں. تو رول تو بہت, ریٹرننگ آفیسر کا رول بہت چھوٹا ہو چکا ہے. آپ نے مختصر بات کا کہا تو بہت شکریہ. ناظرین, مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. یہ بڑے بڑے فلم اسٹوڈیوز, تھیٹرز, سینماز, آرٹ گیلریز, تھیم پارکس, ارے رہنے کا مزہ آنے والا ہے لاہور میں, اور سب ایک ساتھ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. اور صرف لاہور کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. انویسٹمنٹ, گروتھ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آخر ہم کیوں, جب سارے معاملات, لائنز واضح ہیں, خطوط واضح ہیں, چیزیں واضح ہیں, تو پھر ہم ان میں کیوں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں؟ پاکستان جسے اقتصادی طور پر بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, پاکستان جسے معاشی طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس دہشت گردی کا شکار رہے اور آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں, ان حالات میں جب ہمارے سپہ سالار امریکہ میں وہ موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے دفاعی طور پہ, اور اس میں سیاسی طور پہ بھی ہمیں مستحکم ہونے کی ضرورت ہے, تو کیوں کر ہم اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کوئی سازش ایسی آ جاتی ہے جو اچھے بھلے کام کو بھی اس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج یہ واضح کر دیا گیا کہ جو فیصلے ہیں ان پہ کاربند رہنا ہوگا, اور چند دنوں کی باتیں نہیں ہیں, جب تک قیامت نہیں آتی تب تک انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا. اسی پہ میرے ساتھ جناب آغا قرار ہارون, جناب طاہر نعیم ملک اور جناب سلمان غنی ہے, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی نے. السلام علیکم سولنگی صاحب. جی وعلیکم السلام. سولنگی صاحب, میں یہی سوال بار بار ہر ایک سے کر رہا ہوں کہ کیوں کر ہم اب پھر سے شام کے بعد بھی زنجیر عدل ہلانے چلے جاتے ہیں, کیوں کر یہ سازشیں ہوتی ہیں, اور اس کا ایک ہی دفعہ سد باب کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ دیکھیں جی, جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ
ایسے نہیں ہیں کہ ایک سوئچ کو آن اور آف کر کے مسائل حل کر لے. پاکستان ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے اور پاکستان کا جو تنوع ہے وہ بہت گہرا ہے. تو پاکستان کے مسائل بھی اسی طرح سے ہیں, لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج شام تک بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جن لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کے امکانات کم ہیں اور شاید 2-4 روز آگے ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا جو نظام ہے, نظام عدل, آپ کا الیکشن کمیشن, وہ اتنا بھی ماڑا نہیں ہے. چند گھنٹوں کے اندر یہ سارے جو بے یقینی کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے وہ حائل جو رکاوٹیں دور کی, اور باوجود اس بات کے کہ کل پرسوں جو 2-3 دن جو ریٹرننگ آفیسرز کی جو تربیت تھی وہ متاثر ہوئی, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب گئے, چیف جسٹس سے ملے اور وہ ابھی بھی میرے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں اور وہ شیڈیول دے کے اور گھر جائیں گے اور شاید ویکینڈز پہ ہفتہ اتوار کو بھی وہ کام کر کے جو کمی رہ گئی جو تربیت کے معاملات وہ پورا کریں گے. جی سولنگی صاحب, یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت ضابطہ اخلاق بھی جاری ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اور آنے والے دنوں میں الیکشن کے موقع پر سیاسی جماعتوں سے کیا امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے کہ پھر شکایات نہ آئیں, پھر عدالتوں کی جانب دیکھنا نہ پڑے؟ دیکھیں, امیدیں تو اچھی ہی رکھنی چاہیے لیکن نہ تمام امیدیں پوری نہیں ہوتی. آپ کی ہماری ذمہ داری خاص طور پر میڈیا کی تو یہ ہوگی کہ ان پر نظر رکھیں. جی وہ رونلڈ ریگن نے کہا تھا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی, اعتماد کریں لیکن آپ تصدیق کرتے رہیں. تو آپ اپنی جو نظر ہے اور نگرانی جو ہے وہ رکھیں اور اگر وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ اس کی نشاندہی کریں. مطلب آپ تو کسی سیٹ کے نمائندے نہیں ہیں, آپ تو عوام کے ٹیکسوں پر چلنے والا جو ادارہ ہے جی اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو آپ کو تو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا, نہ آپ کو خرید سکتا ہے. تو کم از کم پاکستان ٹیلی ویژن کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, لیکن سولنگی صاحب جب کوئی حکومت آ جاتی ہے الیکشن کے بعد وہ پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ اسٹیٹ کے مطابق چلے اور جہاں غلط چیز نظر آ رہی ہے اس کی نشاندہی کریں؟ غالباً اگر منتخب حکومت جو وعدے وعید کر کے آتی ہے اس پر پورا نہیں چلتی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح نمائندے یا صحیح جماعت منتخب نہیں کی. تو بات گھوم پھر کے پھر ہم پر ہی آئے گی کہ اگلی بار جو ہے وہ پھر ہم ان لوگوں سے اعتراض کریں. وعدے وعید کرنے والی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھے ہیں. تو اس لیے اب اس طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ذرا خطرناک علاقہ ہوتا ہے. چلیں, میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا سولنگی صاحب کہ اب میرے پروگرام میں چوتھا ستون میں آپ نے آ کے بھی یہ کہا اور خود آپ نے کہا کہ دعوت دیجئے سب کو, ہم دعوت بھی دے رہے ہیں, اور اگر کوئی نہیں آتا اس کے باوجود وہ گلا کرے یا وہ یہ نکتہ اٹھائے کہ ہمیں برابر ٹائم یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو اس کا کیا علاج ہے پھر ہمارے پاس؟ دیکھیں, جائز اور ناجائز شکایتیں جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں. مجھے تو عادت ہو گئی ہے ناجائز شکایتیں بھی سننے کی. تو آپ بھی اپنی استعداد میں اضافہ کریں اور جائز اور ناجائز گلے شکوے جو ہے وہ سننے اور ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. چلے, ہم امید رکھتے ہیں کہ ناجائز چیزیں کم ہی ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب مرتضیٰ سولنگی آپ کے وقت کا. طاہر نعیم ملک صاحب, استعداد ہمیں بھی بڑھانی چاہیے, لیکن جو قوم کے لیڈرز ہیں, جو لیڈ کرتے ہیں, جو امام ہیں, جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں اور انیوا بھی چلانا چاہتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ استعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں اس سے قبل یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اطلاعات جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, جو ہماری صحافتی برادری کا بھی حصہ ہیں,
انہوں نے جس طرح ایک اس گفتگو میں آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ آپ ریاست کے نمائندے ہیں پی ٹی وی میں، اور آپ کا کام پبلک انٹرسٹ ہے، اور جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہے اس انتخابی ضابطہ اخلاق کی کئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سیٹھ کے نمائندے نہیں ہیں، یعنی سیٹھوں نے تو پوزیشنیں لی ہوں گی، کوئی ان کے لیے نیچرل ہے، ان کا بزنس ماڈل ہے، لیکن آپ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور میں آپ کا ویسے ہی پروگرام دیکھتا ہوں، آپ نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہے وہ ہمیں میڈیا کو مشتہر کرنا چاہیے، پی ٹی وی پہ جو ہمارا الیکشن سیل ہے اور جو ہماری نیوز کا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم انتخابی ضابطہ اخلاق کو دہراتے ہیں، اور اس کو جو ہمارا نجی ہے سیکٹر، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق جو ہے وہ بار بار دہرائیں، تاکہ جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے لوگ نشاندہی کریں۔ اب استعداد کی بات ہے تو یہ سوچنا ہوگا کہ رہنما کون ہے۔ رہنما وہ نہیں ہے کہ جو صرف ایک ٹرم کا سوچتا ہے، جو حصول اقتدار کی خاطرات، بلکہ اس کا یہ کام ہے، منصب ہے، پیغمبرانہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقیات کی بھی تربیت کرے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ٹائٹل تھا، گو کہ وہ غیر رسمی طور پہ چند لوگوں نے اس کو دیا ہوا تھا محمد علی جناح کو، اور کانگریس کی ساری لیڈر جو ہے شپ اس کو سے اعتراض کرتی تھی، لیکن مہاتما گاندھی جی نے جو خط و کتابت کی اس میں انہوں نے مائی ڈیئر قائد اعظم لکھا، تو پورے انڈیا نے اسے کہا، اور جواب کے طور پہ شدید ترین سیاسی تقسیم تھی، پولرائزیشن تھی، ناراضگیاں تھیں، لیکن اس کو آگے قائد اعظم محمد علی جناح بھی باپو انہیں کہتے تھے۔ تو یہ جو احترام تھا، اختلاف جو ہے ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ وہ روایات جو ہمارے اسلاف کی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم وہاں ہیں۔ تو پچھلے الیکشن میں مجھے جب آپ یہ سوال کر رہے تھے تو پرویز خٹک صاحب نے اس وقت ایک اخلاق سے گری بات کی، اس پہ سوسائٹی میں ایک پارٹی نے اس کو لفٹ کیا، لیکن انتخابی ضابطہ اخلاق کے تحت ان پہ جرمانہ بھی عائد ہوا۔ وہ بڑی اچھی پریکٹس تھی کہ الیکشن کمپین کے دوران آپ کو، اور پیمرا کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ اس طرح کے جو لائیو ہے تقریر نشر ہو رہی ہے اس کے اندر غیر اخلاقی نہ ہو، تو اس سے باقی سیاسی پارٹیوں میں بھی آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی عوام کا بھی کام ہے، جیسا سولنگی صاحب نے کہا، میڈیا بھی ایک چوتھا ستون ہے جو آپ کے پروگرام کا نام ہے، کہ ہم یہ ایک اس کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھیں، ٹیڑھا میڑھا ہے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا کہ آپ میری تو یہ خواہش ہوگی، آغا صاحب اور ہم ہر روز یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنا اکنامک ریفارم ایجنڈا لائیں، فورن پالیسی کے اوپر وہ اپنے پرسپیکٹیو دیں، جو دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا، یعنی کوئی ہر دوسرے تیسرے دن ہم جو اپنے بہادر سپاہی ہیں، افسران ہیں، ان کی ہم قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آتی ہیں، لیکن ہمیں ایک ان سب چیزوں پہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کی کیا پالیسی ہوگی، اور اب تک کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فورم بنائے ہیں، جو ایگریکلچر پہ ان کا فوکس ہے، کیا اس کو تسلسل برقرار رہے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو عام آدمی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری جو کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبلائز ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ساری کیمپین ذاتیات پہ ہو۔ الیکشن یہ ہے کہ 5 سال اگلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ نئے باس آئے ہیں، ان کی آگے کیا پالیسی ہوگی، وہ جو ویژن ہے سیاسی جماعتوں کا وہ لوگوں تک آنا ہوگا، تب ہی انتخابی رنگ جمے گا، اور اس کے لیے کسی نے انہیں منع نہیں کیا کہ آپ نہ کریں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ایک طرف آپ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور جب رزلٹ آیا تو ساری سیاسی پارٹیوں کا آپ رسپانس دیکھ دیں، تو بھرپور تیاری کے ساتھ انہیں اس انتخابی میدان میں آنا چاہیے۔ صحیح۔ سلمان غنی صاحب، ایک وقت تھا جب ایک وقت کے وزیر اعظم نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بس ہم جائیں گے اس پار، لیکن میں ذرا امریکہ سے ہوا ہوں، پھر ورلڈ کپ لے کے وہ آگے امریکہ سے بھی ایک، لیکن آج نگران وزیر اعظم مظفر آباد میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ 300 بار بھی ہمیں جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ اب ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور کیا امیدیں رکھنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے، وہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ معاشی معاملات ہوں، وہ دفاعی معاملات ہوں، اس پہ کیا کرتی نظر آ رہی ہے آنے والی حکومت؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیں فیض صاحب، جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کشمیر ہمارے لیے ایک کور ایشو ہے، اور مجھے آج اچھا لگا کہ جب پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے وہاں پر بڑی جرأت مندی سے کشمیر کاز کی بات کی، وہاں سے ان کی یکسوئی ایشو کے حوالے سے اور سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے، اور یقیناً ہم صرف اس مسئلے کے بنیادی فریق ہی نہیں ہیں، ہم اس مسئلے کے وکیل بھی ہیں، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ دنیا کے اندر جو بھارت وہاں پر مقبوضہ وادی کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، وہاں پر 10 لاکھ فوج اس کی مسلط ہے، تو دنیا کو مودی اور مودی سرکار کا جو بھیانک اور مکروہ چہرہ ہے وہ دکھانے کی ذمہ داری بھی پاکستان کی ہے۔ دیکھیں طاہر ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اگر پاکستان کے اندر انتخابات کے اعلان کے باوجود انتخابی ماحول طاری نہیں ہو پا رہا، تو یہ بنیادی ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، اور اس وقت جب پاکستان گمبھیر صورتحال سے دو چار ہے، معاشی بحران ہے اور مہنگائی ہے، اس سارے ایشو میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنا منشور لے کے عوام کے پاس جائیں، وہ بتائیں کہ پاکستان کی کشتی کو معاشی حوالے سے منجدار سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے، پاکستان کی نئی نسل جو ہے بے روزگاری کے رجحان سے دو چار ہے، ان کے لیے ان کے پاس منشور میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور بہت سارے ایشوز ہیں، پاکستان کے برننگ ایشوز ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس میں اپنا ایک کیس لے کے جائیں، اور ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ ہے فیض صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پر جمہوری ممالک ہے وہاں پر انتخابات جو ہے وہ ملکوں کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے کے بعد دھونس اور دھاندلی کی رٹ لگا دی جاتی ہے؟ میں نے ابھی شروع میں بھی آپ کو کہا کہ کیا صرف 2018 کے الیکشن درست تھے؟ اس سے پہلے بھی پاکستان کی عدلیہ ہی الیکشن کرواتی رہی ہے، تو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کون لگاتا تھا؟ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اہل سیاست کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ملک جو ہے یہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، پاکستان کے اندر جمہوری معاشی اور سیاسی استحکام لانا بنیادی طور پہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے جو بات کی ہے دہشت گردی کی، تو فیضی صاحب جنگ عظیم کے بعد جو متعلقہ ممالک تھے وہاں پر انتخابات ہوئے تھے، عراق ایران جنگ کے دوران ایران کے اندر انتخابات ہوئے تھے، اور دہشت گردی کے سدباب کے لیے پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے۔ 2013 کے اندر آپ بھول گئے کہ کراچی کے اندر کتنی دہشت گردی تھی، پورے ملک کے اندر اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے بڑے فیصلے کیے، پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بٹھا کے فیصلے کیے۔ اے پی ایس کا واقعے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک چھت کے نیچے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بیٹھی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی بڑی ضرورت جہاں پر انتخابات ہے وہاں پر ایک مضبوط حکومت ہے، مضبوط حکومت مؤثر فیصلے کرے گی تو دہشت گردی کی جڑیں بھی کاٹی جائیں گی اور دہشت گردی کے جن کو قابو بھی کیا جا سکے گا۔ صحیح۔ سلمان غنی صاحب، وہ جو 2013 کی آپ نے بات کی تو پہلی جو پریس کانفرنس تھی وزیر اعظم کی، اس میں توانائی کا بحران اور یہی امن و امان کا مسئلہ تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سعادت تھی مجھے، اور میاں عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گردی سے تو ہم نے نمٹنا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کی حکم عدولی مس کنڈکٹ ہے، درخواست آئی، لگ بھی گئی، حکم امتناع دینے والا جج ہی لارجر بینچ کا سربراہ بن گیا۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس پوری گفتگو کے بعد کہ کیا ہر ادارے میں تطہیر کا عمل لازم نہیں ہے؟ اور ہم اگر دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے تو مراعات کے حوالے سے اور کارکردگی کے حوالے سے میرا خیال ہے مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح براہ راست جو نشریات ہیں اس میں آ رہے ہیں، ہر چیز ہمیں گھر بیٹھے مل رہی ہے، اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فیض صاحب، بڑا ویلڈ آپ کا کویسچن ہے۔ دیکھیں ادارے وہی مضبوط اور مؤثر ہوتے ہیں جن کے اندر ایک احتساب کا عمل ہو۔ آپ اپنے ریاستی اداروں پر نظر دوڑا لیں کہ وہی ادارے جو ہیں وہ مؤثر ہیں جن کے اندر احتساب کا عمل ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کے فیصلے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں کہ جو انتخابات پر اثر انداز ہونے والے لوگ تھے انہوں نے شیڈول سے پہلے یہ کارروائی ڈالی ہے،
کہ اگر یہ شیڈول کے بعد بھی ڈالی جا سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاکستان کے اندر سے پھر کنفیوژن ختم کی ہے. اور یہ جو کنفیوژن پیدا آپ نے نہیں کی, یا میں نے نہیں کی, یا سول سوسائٹی نے نہیں کی, نہ پولیٹیشینز نے نہیں کی, یا کسی اور ادارے نے نہیں کی, خود عدلیہ کے اندر سے ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان کے چیف جسٹس نے جہاں پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہے وہاں پر تحقیقات بھی انہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے واقعتاً آگے کی طرف جانا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا بھی بننی چاہیے. پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتے ہیں, وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں, وہ الزام تراشیاں نہیں کرتے, وہ گالی گلوچ نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے اور دنیا بھر میں پاکستان کی جاگل سائی کا ذریعہ نہیں بنتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. آج بھی گیند پاکستان کے پولیٹیشنز کی کورٹ میں ہے. الیکشن کا شفاف عمل ہوگا تو ایک مضبوط حکومت بنے گی. پاکستان کے لوگ تو ہمیشہ سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں, سیاستدان کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے عوام پر اعتماد کرے پولیٹیکل فورسز, اور آزادانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں مضبوط حکومت بھی بنے گی اور ملک بھی آگے کی طرف بڑھے گا. لیکن سب کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. آغا اقرار ہارون صاحب, سب کو اپنے اپنے طرز عمل پہ, اس میں ضروری ہے کہ ہم میڈیا کی بات بھی کریں. ویسے تو سولنگی صاحب نے کی, یہ جو ہم چیف جسٹس صاحب کل والی ہیئرنگ میں, پرسوں والی ہیئرنگ میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بس جس نے کیمرہ پکڑا ہے, موبائل فون نکالا اور بن گیا صحافی. صحافت بڑا معزز پیشہ ہے, اور سچی بات ہے میں تو اس میں اسی لیے آیا تھا کہ پیغمبرانہ اوصاف کا حامل یہ شعبہ ہے. جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے سیاست بھی ایسے ہی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ملک کی ترقی میں, یا جس نے بھی یہ پکڑ لیا ہے اور ٹھگا ٹھگ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں فیض صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اگر کسی نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ میڈیم تو سوشل ہے, میڈیم ہے, میڈیا نہیں ہے, وہ آپ تھے. یہ آپ نے پہلی دفعہ ایک بحث شروع کروائی تھی پاکستان میں کہ میں سوشل میڈیا کو میڈیا کہتا ہی نہیں ہوں, یعنی کہ آپ نے کہا تھا میں اس کو میڈیم تو آپ اس سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی صورت میڈیا نہیں. آج اگر دیکھا جائے تو آپ کی یہ جو بات, جو آپ نے ڈکشن جو ہے کوائن کی تھی میڈیم کی اور میڈیا کی, آج مجھے اس کی باز گشت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ملی ہے. میرے خیال میں میرے جیسے آپ جیسے وہ لوگ جو ایک سسٹم سے نکل کر ایک کب رپورٹر یا سب ایڈیٹر سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, التماس کر رہے ہیں پوری ریاست سے کہ باخدا جرنلزم کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو رولز ہیں, وہ بنا دیجئے کہ ایک بچہ, ایک شخص جو کل کسی جگہ پہ ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا, سڑکیں بناتا تھا, راتوں رات اس کو 1 لاکھ ویورز مل گئے تو اگلے دن وہ اپنے ساتھ سینئر تجزیہ نگار لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ چیز تو اب آج سپریم کورٹ نے اگر کہی ہے تو میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے گزارش ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ عیسیٰ صاحب سے کہ کائنڈلی آپ اس کے اوپر بھی کوئی اپنی آبزرویشن دے دیجئے, تاکہ یہ جو ایک, کیونکہ ہم لوگوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے صحافیوں میں, ہم تو تھک گئے ہیں لڑ لڑ کے. آپ کی طرف سے اگر کوئی ایک آبزرویشن, ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ جرنلسٹ کون ہے, سوری, کہ جرنلسٹ کون ہے اور کس کو ہم جرنلسٹ کہیں گے, تو یہ جو گند شروع ہوا ہے یہ پاکستان میں ختم ہو جائے, کیونکہ یہ اب رک نہیں رہا ہے. اور جیسے کہ کہا ہے نا قاضی صاحب نے کہ جس آدمی کے پاس موبائل ہے وہ جرنلسٹ بن گئے. یہی بات آپ رو رہے ہیں, یہی بات میں رو رہا ہوں. اور ایک بات کروں گا, اگر آپ مجھے برا نہ بنائیں میری بات کا, کہ اس میں سب سے زیادہ جو کمزور کردار ادا کیا نا وہ ہماری جو اپنے صحافیوں کے ادارے ہیں نا, جو ہماری سو کالڈ آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے کیا ہے. ناظرین, خراب گلے کے ساتھ ہی آئندہ آنے والا گھنٹہ بھی آپ مجھے برداشت کریں گے. ابھی ہم وقفے پہ جائیں گے, ہیڈ لائن کی شہ سرخیاں آئیں گی, اہم ترین خبریں آپ سن پائیں گے. اس کے بعد پھر چوتھا ستون کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. رہیے گا پی ٹی وی نیوز کے ساتھ.